अब म कुनै भूमिका नबाधिकन आजका हाम्रो यस कार्यक्रमका अन्तिम वक्ता अब्दुल कदीर साहबलाई यहाँ आमन्त्रित गर्दछु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, दोपहर के खाने के बाद ये चाय ज़रूरी थी। मुझे ख्याल आ रहा था कि चाय का गैप ड्रॉप करके कैंसिल करके बात करेंगे, लेकिन ये फैसला सही है। अब सारे के सारे चुस्त हो चुके हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा तनवीर साहब को और शहजाद साहब को, दीगर ज़िम्मेदारान को कि एक बेहतरीन प्रोग्राम और मकसद बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बहुत साफ और क्लियर गुफ्तगू हुई है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस कुछ अपने एक्सपीरियंस और सक्सेस स्टोरीज और चंद गुजारिशात के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। मेरा ताल्लुक़ बीदर से, कर्नाटका बीदर से है, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से। और 34 साल पहले 1989 1 दिसंबर को सिर्फ 17 बच्चों के साथ एक छोटे से क्लासरूम में, बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन घर था जो 2 साल से कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था, इसकी प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं हुई थी। इन बिटवीन एकेडमिक ईयर 17 स्टूडेंट्स एक टीचर के साथ, जिनके लिए हम चेयर का इंतजाम नहीं कर सके थे टीचर के लिए, और मैं बाहर गली में रोड पर ठहरता था। 17 बच्चों से शुरू करे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। और उसकी एक ज़रूरत पड़ी, बीदर में एहसास हुआ। मेरे छोटे भाई ड्रॉप आउट हो गए सारी कोशिशों के बावजूद। हुआ ये कि मैं उनको अच्छा पढ़ाना चाहता था। एक रेसिडेंशियल स्कूल हैदराबाद में लिया के एडमिशन कराया, पेरेंट्स तैयार नहीं थे, बहुत जोर ज़बरदस्ती से तैयार हुए। मैं रिक्वेस्ट, रिकमेंडेशन, डोनेशन वगैरह के साथ बच्चे को एडमिशन कर दिया और वो 3 दिन में भाग कर आ गया। पूछ रहे कि क्यों भाग के आए हैं, तो नहीं पेट में दर्द हो रहा था। हम इलाज करते रहे, बीदर के डॉक्टर्स का इलाज हुआ। हम पूछ रहे हैं 5 दिन 4 दिन को पूछ रहे हो कि क्या हुआ, नहीं पेट में दर्द है, तो हैदराबाद ले गए। हैदराबाद में वहाँ पे इलाज हुआ 2 महीने। तो वहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर थे, मरहूम डॉक्टर फारूकी साहब, वो 2 महीने इलाज करके बोले बच्चा झूठ बोल रहा, पेट में दर्द कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा। वो स्कूल का जिक्र करे ना, उससे बचने के लिए बोल रहा। रात में पता चला, दूसरे दिन पेरेंट बच्चे के साथ इधर आ गए और मैं एक मुजरिम की तरह ठहरे हुआ था। सारे के सारे लोग मुझे ब्लेम कर रहे थे कि इतनी परेशानी इसकी वजह से हुई। मैं परेशान था कि भाई आखिर मुझसे क्या गलती होगी। तो फौरी एहसास हुआ कि हम इतना खर्च करने के लिए तैयार हैं, वक्त दे रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, तो इस बच्चे का ये हाल है। कई ऐसे लोग हैं जो इतना केयर नहीं कर सकते, इतना खर्च नहीं कर सकते, इतनी फिक्र नहीं कर सकते, उनके बच्चों का क्या होगा। क्यों ना सबके लिए कुछ किया जाए, एक स्कूल शुरू किया जाए। अगस्त में ये हादसा हुआ और मैं 1 दिसंबर को 17 बच्चों के साथ, जैसा कि बताया, एक स्कूल शुरू किया। एक टीचर थे, फिर वो मामला आगे बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडिया भर के अराउंड 5,000 स्टूडेंट्स शाहीन के हॉस्टल में रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर इस तरह से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं और भाईचारे का एक मॉडल है इंडिया में। शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड शाहीन को मिला है। द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका स्टेट सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन को मिला है। एक म्यूजिक का इंस्टीट्यूशन है, एक है शाहीन। ये इंडिविजुअल्स को देते हैं, पोएट्स को, म्यूजिशियंस को वगैरह को देते हैं, ऑथर्स को देते हैं। शाहीन इंस्टीट्यूशन को मिला है और भी कई अवार्ड्स वगैरह मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वगैरह के। डे 1 ही हम ये तय कर दिए थे कि स्टूडेंट की तमाम तर तालीमी जरूरत हम पूरी करेंगे। एजुकेशनल नीड जो भी स्टूडेंट की है वो हम पूरी करेंगे। ये एक रूटीन स्कूल्स में एक इजाफा स्कूल नहीं होगा, ये डिफरेंट स्कूल होगा। ये एहसास हमको था। तो फौरी एहसास हुआ कि दीनी तालीम में जरूरत है, तालीम में जरूरत है। ये तो क्लास में दीनियात की तालीम शुरू करेंगे और कुछ ही दिन में नाजरा खुरान की एक तालीम की जरूरत है। एहसास हुआ 3-4 महीने में, तो हम LKG, UKG फर्स्ट में क़ायदा पढ़ाना तय करेंगे। 2nd स्टैंडर्ड में क्लास में मुकम्मल 30 पारे में तजवीद के कुरान नाजरा पढ़ाने का निज़ाम चालू हुआ। ये आगे बढ़े माशाल्लाह।
سیکنڈ پاس ذہین خواہش مند بچوں کو ہم شعبہ حفظ میں لیے، وہاں پہ 80-20 کا فارمولا اختیار کیا ہے. 80% وقت حفظ کے لیے، 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویجز کے لیے. میتھمیٹکس بتایا تھا میں 40 سال کا، اس کو اندازہ ہمارے بھی تھا پہلے سے. تو میتھمیٹکس اور لینگویجز ہی دیتے ہیں 20% ٹائم میں. یہ سلسلہ آگے بڑھا، بچے 3rd 4th 5th میں حفظ مکمل کرتے تھے 5-7 دور کے ساتھ. ان کو واپس 6th میں ایڈمیشن ہم لیتے تو وہ 10-15 دن کے ایکسٹرا کیئر کے ساتھ، اسپیشل کلاسز کے ساتھ وہ روٹین میں دوسرے بچوں سے بہتر پرفارمنس دینا شروع کرے. وہ آگے بڑھے 9th 10th 11th 12 کر کے. پہلی ہی فارغہ ہماری حافظہ ایک بچی رابعہ بصری پہلے ہی سال میں گورنمنٹ میڈیکل کالج، کرناٹکا کے ٹاپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لی حافظہ ہماری. بعد میں سلسلہ چلا، ہمارے شاہین کے کئی اسٹوڈنٹس اچھے پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن لیے. اور دوسری طرف جیسا کہ میں بتایا، شاہین کا ٹارگٹ تھا کلیئر کہ وہ تمام تر تعلیمی ضرورت پوری کرے گا. ہمارے اسٹوڈنٹس ٹیوشن جا رہے تھے، کوچنگ کو جاتے ہیں، یہاں پہ بھی اسکول سے آ کر جاتے ہیں. ہم کو برا لگ رہا تھا کہ یہ تو ہماری انسلٹ ہے، انسٹیٹیوشن کی انسلٹ ہے، یہ مناسب نہیں ہے. کسی دن پلان بنا کے ہم ہمت کریں اور اعلان کر دیے کہ یہاں ہمارے پاس پڑھنے والا بچہ گھر جا کر پھر کسی کوچنگ میں نہیں جانا، اگر کوچنگ میں گیا تو ایڈمیشن کینسل ہماری طرف سے. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک فیملی ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ جاتا ہے، دکھا کر فوری وہاں سے نکلا دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہا، روز جا رہا، تو ڈاکٹر کو برا لگے گا نا. ایسے ہی ہم کو برا لگ رہا تھا. تو تھوڑا اعتراض ہوا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ سکسیسفل ہو گیا. 4-6 مہینے کے اندر 100% اسٹوڈنٹ ٹیوشن جانا بند کر دیے. اس دوران ہم کو احساس ہوا کہ کچھ بچوں کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں نہ ان کے لیے، کیوں نہ ان کا انتظام ہم کریں. ایکسٹرا کلاس، اسپیشل کلاس، ریمیڈیل کلاس کے نام سے کوششیں کریں. 4-6 مہینے ریسرچ ہوا، محنت ہوئی اس کے اوپر، اور ایک سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گئے اور وہ پروگرام بنا لیے. پروگرام کا نام رکھے حفظ القرآن پلس. کہیں میرے ہاتھ سے کوئی ٹچ ہوا؟ بیٹری ڈاؤن ہو گیا. ہاں، تو کچھ ہی دن میں احساس ہوا ہم کو کہ کچھ بچوں کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں نہ اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے. تو ہم ایکسٹرا کلاس کے نام پہ، ریمیڈیل کلاس کے نام پہ، اسپیشل کلاس کے نام پہ وہ اسٹوڈنٹس کو ان کی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ایک سسٹم بنا لیے، ایک ڈپارٹمنٹ، ایک شعبے کا اسٹیبلش کر لیے اور اس کا نام رکھے ہم AICU، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. ہاسپٹل میں ICU ہوتا ہے تو ہمارے پاس AICU قائم کر لیے. AICU کا طریقہ اختیار کر لیا. وہاں پہ صرف میتھمیٹکس اور لینگویجز کا ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، مطلب پڑھایا جاتا ہے صرف میتھمیٹکس لینگویجز. ایک ٹیچر 6 بچے ہوتے ہیں اور ڈفرنٹ کلاس کے ڈفرنٹ ایج کے بچے وہاں پر آتے ہیں اور بچے کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو پڑھایا جاتا ہے. اور وہ 15 دن 20 دن میں، 1 مہینے میں جنرل کلاس سے آتے ہیں اور 15-20 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ میتھمیٹکس لینگویج کو ٹھیک کر کے ریگولر کلاس میں چلے جاتے ہیں. وہ پھر وہاں پہ مینیج ہو جاتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہونے کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ٹیوشن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ فیل ہونا شروع ہو گیا ماشاءاللہ، یہ سکسیسفل ہونا شروع ہو گیا. اور ٹیوشن 100%. آج بیدر ڈسٹرکٹ انڈیا کا دی اونلی ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ ہے ماشاءاللہ. کوئی بچہ وہاں کا ٹیوشن نہیں جاتا. ٹیوشن کو برائی مانتے ہیں ہمارے بیدر کے لوگ، ٹیوشن جانا برائی ہے، انسٹیٹیوشن پورا حق ادا کرتا ہے. تو اس دوران کچھ ڈراپ آؤٹ ہمارے پاس ہے. پیرنٹس لے کے بچہ 4 سال سے ورک شاپ میں کام کر رہا ہے، اسکول میں 3 سال سے فیل ہو گیا ہے، 2 اسکول والے نکال دیے ہیں، اس کی صلاحیت نہیں ہے بلکہ اس طرح سے بچوں کو لا لیے. تو ہمارے پاس AICU تھا، ہمارے پاس تجربہ تھا اس کا، تو ہم وہاں پر ان کو موقع دیے. وہ کچھ ہی دنوں میں وہ بچے سکسیس ہونا شروع ہو گئے. وہ اپنے پھر 10th میں بیٹھنے کے قابل ہوئے، 10th کر لیے، +2 کر لیے، انجینئر بن گیا بچہ. جو ڈیزل میکینک بن رہا تھا 4 سال تک ورک شاپ کو جاتا تھا، وہ آج الیکٹریکل انجینئر ہے اور شاہین کا ون آف دی ڈائریکٹر ہے. خواجہ پٹیل شاید تو جانتے بھی ہوں گے اس میں. ایسے ہی 2 ڈراپ آؤٹ بھائی تھے. ایک آج ہمارا پرنسپل ہے اندر سر، اور ان کا چھوٹا بھائی ارشد ہارٹیکلچر یونیورسٹی کا پروفیسر ہے جو ڈراپ آؤٹ تھا. ایک طرف ہمارے حافظ بچے سکسیسفل ہو رہے تھے اور دوسری طرف ہمارے ڈراپ آؤٹ بچے بھی سکسیسفل ہو رہے تھے. 12 سال پہلے خیال آیا یہ طریقہ کار ہندوستان بھر کے حفاظ کے لیے اگر اپنایا جائے تو یقیناً اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. یہ احساس ہوا ہم کو. فوری خواہش پیدا ہوئی، خیال کے ساتھ خواہش
اور ہم اس کے اوپر غور کرنا شروع کریں، میٹنگس لیے، پلاننگ کریں، ایک پروگرام بنائیں، 4 سال کا پروگرام بنائیں اور پروگرام کا نام رکھے حفظ القرآن پلس۔ اس میں ایسے بچے، حافظ بچے جو زندگی میں کبھی اسکول نہیں گئے، زندگی میں کبھی اسکول نہیں گئے، صرف حافظ ہیں، ان کو لے کر AICU میں ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز کو ٹھیک کرنا، اس کا نام رکھے ہم فاؤنڈیشن کورس، پھر برج کورس یعنی 10th سے ریلیٹڈ ان کی ٹرمنالوجی سائنس سوشل کی ٹھیک کرنا، تھوڑا گرامر پڑھانا، پھر 10th میں بٹھا کر 1 سال 10th پڑھانا، 2 سال +2 بنا کر کے گریجویشن کے لیے انسٹیٹیوٹس کو بھیجنے کا یہ پلان لے کے ہم شروع کریں اور اعلان کریں۔ ماشاءاللہ 30-35 بچے آئے تھے، بنگلور ہریانہ کے کچھ تھے، حیدرآباد کے کچھ بچے تھے، اور دیکھتے دیکھتے ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ بچے 6 مہینے کے کورس کو 3 مہینے میں مکمل کر لیے غیر معمولی۔ ہم کو احساس تھا اس بات کا کہ حافظ ہیں تو ذہین ہوتے ہیں، حافظ ہیں تو محنتی ہوتے ہیں، ان کو ٹیلر بنانے کی بات کی جاتی ہے 50-60 سال سے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے حافظ ہے تو IAS بنا دو، IPS بنا دو، ڈاکٹر انجینئر بنا دو، وہ کچھ نہیں بن سکا تو ڈائریکٹر، مینیجر، ایڈمنسٹریٹر کسی فرم کا، آفس کا، انسٹیٹیوشن کا بن جائے گا۔ یہ احساس کے ساتھ ہم کام شروع کرے تھے۔ ماشاءاللہ یہ آگے بڑے بچے 4 سال کے پروگرام کو 3 سال میں مکمل کرے، اور پہلے ہی بیچ کا ایک حافظ لڑکا، حافظ ابو سفیان، گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا، جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا تھا 3 سال کے اندر، اور اس کا MBBS آج ہو گیا ہے اور وہ PG کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی کا سلسلہ بھی چالو ہے۔ گھر میں 6 بھائی ہیں، 6 کے 6 حافظ ہیں، پہلے کو مل گیا، دوسرے کو اس سال ملا ہے، تیسرے کو نیکسٹ مل جائے گا، چوتھا، 5واں، 6ٹا بھی جو ہے شاہین میں فی الحال پڑھ رہا ہے۔ ایک چھوٹی لاڈلی بہن ہے، وہ بھی حفظ کر کے انشاءاللہ ادھر آ جائے گی، اور اس کے گھر میں، مولانا کے گھر میں جو امامت کرتے ہیں بنگلور کی ایک مسجد میں، انشاءاللہ 7 ڈاکٹر رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسی ریکارڈز ہیں ہمارے پاس۔ اور ایک گھر میں ایک بچی ہے، بچر فیملی سے تعلق ہے، عظیم قریشی صاحب، ان کے گھر میں طریقہ تھا، بچی کو 10th پاس کرواتے تھے۔ کروانے کا بھی طریقہ ہونا، پاس کرنا اور کروانے میں فرق ہوتا ہے۔ 10th پاس کرواتے تھے، 11th میں ایڈمیشن کر کے شادی کر دیتے تھے۔ پہلی بچی کا وسیع کرے، دوسری کا وسیع کرے، تیسری کا پتہ چلا حافظہ ہے، اور بس جسٹ ٹائم پاس کے لیے شاہین کو بھیجنا چاہ رہے تھے، کانٹیکٹ تھے ہمارے ان سے پہلے سے۔ تو وہ بچی کو ہم بھی یہ موقع دیے، اور ہمارے ٹیچر بتا رہے تھے 15-20 دن کے بعد، سر یہ سمجھ رہی ہے، یہ امپروو ہو رہی ہے، بتا رہے ہیں 1 مہینے 2 مہینے بعد۔ تو ہم عظیم قریشی کو بولے کہ اس بچی کو ساتھ ایسا مت کرو، اس کو پڑھنے کا موقع دو۔ تیار نہیں ہو رہے تھے، ہم زبردستی کر کے پہلے 11th میں ان کا ایڈمیشن لیے، ان کو یقین دلائے کہ کوئی فیس نہیں ہے، ٹیوشن آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، گھر سے آنے جانے کا انتظام ہم کریں گے، ساری ذمہ داری ہماری تھی رہے گی۔ تو ماشاءاللہ اس بچی کا ایڈمیشن ہوا، وہ بچی گوہاٹی سے MD گائنیکولوجی کر لی ہے، اور اس سے متاثر ہو کر اس کی سگی چھوٹی بہن نصرت قریشی چنئی سے MD کر کے بمبئی میں پریکٹس کر رہی ہے۔ یہ دونوں سے متاثر ہو کر ان کا چھوٹا سگا بھائی اکرم قریشی پلمولوجسٹ ہے، لاک ڈاؤن میں بیدر کا ہیرو تھا۔ یہ تینوں سے متاثر ہو کر ان کی سگی چھوٹی بہن BDS کر لی، MDS چل رہا ہے اس کا۔ یہ چاروں کی سگی چھوٹی بہن MBBS کر لی ہے، PG کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ 5 کی سگی چھوٹی بہن کا MBBS ہو گیا ہے۔ ایک گھر میں ایک بچی سے ایک قبیلے میں اتنی بڑی تبدیلی آ گیا۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حافظوں کے سلسلے میں یہ سلسلہ آگے بڑھا، علماء کرام وزٹ کرے بیدر کو 1 سے 2 مرتبہ آئے، اور ان کی خواہش ہے کہ اس نظریے کو، خیال کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو۔ یہ 8 سال پہلے علماء کرام بات بتائے تھے، آج اللہ کا فضل ہوا، میں 8 دن پہلے بنگلہ دیش میں تھا اسی حوالے سے، اور وہاں کے لوگ اس پروگرام کو بڑے خوشی کے ساتھ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں کے سینئر ترین ڈاکٹر بتا رہے تھے واٹ اے برلنٹ آئیڈیاز، اتنا خوش ہوئے اور شروع کرنے کا ارادہ رکھے ہیں۔ انڈیا بھر میں ایسے 25 سینٹر چل رہے ہیں فی الحال۔ گزشتہ 3 مہینے میں ہم نئے 4 سینٹر شروع کرے ہیں بنگلور اور اس کے اطراف میں، حافظوں کو لے رہے، ایک جہاں پہ کوئی مدرسہ خالی ہے، کوئی بلڈنگ خالی ہے، مسجد میں، مسجد کا حصہ بڑا بنا لیے تھے، مدرسہ وغیرہ کا ارادہ تھا، وہ کینسل کر کے حافظوں کو لے کے حفظ القرآن پلس کے سینٹر اب بن رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے، کوئی بہار کے تعلق سے مسجد میں ذکر کر رہے تھے، کوئی یہ بہار نہیں سے کر سکتا بتا رہے تھے، تو میں بولا نہیں، انشاءاللہ بہار سے 5000 حفاظ کو لیں گے، ان کو اصلی تعلیم سے جوڑیں گے، یہ حفاظ بدلیں گے تو انشاءاللہ دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے۔
بہار بھی بدلے گا اور بہار کے ذریعے انڈیا بھی بدلے گا. یہ حفاظ کو اس طرح سے ہم اصلی تعلیم سے جوڑ سکتے ہیں. یہ نہایت ہی کامیاب تجربہ ہے اور یہاں پر حفاظ کی تعداد زیادہ ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا. نیپال سے بچے آتے تھے 7-8 سال پہلے یہاں کی جامع مسجد کے امام صاحب کے 2 بچے آ کے پڑھ کے گئے ہمارے پاس. مجھے نام وغیرہ یاد نہیں ہے ان کا. تو بہرحال بہار یہاں سے نیپال سے بچے آتے تھے لیکن اتنی بڑی تعداد یہاں پر ہے اور اتنے 2000 مدارس کی ذکر ہو رہا ہے. کیا یہ صحیح ہے مولانا؟ 2000 مدارس ہیں گوگل تو 4000 سرپرائزنگ. اگر یہ حفاظ اگر اصلی تعلیم سے جڑ جائیں یہ ڈاکٹر بن کر بھی امامت کر سکتے ہیں, خدمت کر سکتے ہیں. دنیا کو دینے والے یہ بنے, یہ دنیا کو دینے والے بنیں گے تو دنیا عزت کرے گی. میرا تو ماننا ہے ذرا دینے والے بنو, دنیا لائن میں ٹھہرنے تیار ہے. ذرا دینے والے بن جاؤ, دنیا لائن میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہے. اور میں ابھی بنگلہ دیش میں کر کے آیا ہوں اور یہ کہ 9:1 کا وہاں پہ فارمولا دیا ہوں. انڈیا میں 1:5 کا بات کرتا ہوں. یہاں پر 1:18 1:20 کا فارمولا ہوگا. میں ایک مسلمان انڈیا میں 5 برادران وطن کی خدمت کرنا, ان کے کنفیوژن کو ختم کرنا, ان سے دوستی کرنا, ان کا بھلا چاہنا, ان کے لیے دعا کرنا, حجت پوری کر لینا, یہی ایک راستہ ہے. اس کو وہاں پہ بنگلہ دیش میں 9 مل کر ایک کو کرنا ہے اور یہاں پر ایک جو ہے قریب 20 لوگوں کو کی خدمت کرنا ہے, ان کا بھلا سمجھنا ہے, ان کی مدد کرنا ہے, ان سے دوستی کرنا ہے, کنفیوژنس کو ختم کرنا ہے. میں یہ معاملہ یہاں پہ لوگوں کو دیتا ہوں. اور یہ تو جو ہے ہماری کچھ کارگزاری ہے. شاہین میں MBBS کی تیاری کے لیے انڈیا بھر سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. انڈیا کے 0.8% سیٹ گورنمنٹ فری سیٹ, انڈیا کے 0.8% سیٹ شاہین بیدر کے سینٹر کو ملتے ہیں اور کرناٹکا اسٹیٹ کے 14% گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ شاہین کے اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد ہمارا ایک اسٹوڈنٹ کارتک ریڈی ماشاءاللہ وہ انڈیا کا 9th رینک لایا نیٹ میں. بیدر کا نام روشن ہوا. بیدر ایک ایجوکیشنلی بیکورڈ مائنورٹی کانسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹ تھا. الحمدللہ بیدر میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. ایک ادارے سے ایک علاقے کی فضا بدلنا چاہیے. اصولاً ایک ادارہ ایک علاقے کی فضا کو بدل سکتا ہے. وہ بیدر اور اس کے اطراف میں محسوس ہو رہا ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنز حالات کو بدلنے والے بنے. ہمارے 3000 مدارس 2000 مدارس سے معاشرے میں چینج آئے, چینج فیل ہو, تب وہ ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن ہے, مدرسہ ہے. ورنہ ایک وہ تو بوجھ ہے سماج کے لیے. انفیکٹ سماج میں تبدیلی کا ذریعہ بننا چاہیے ہمارے انسٹیٹیوشن. سماج میں اچھے لوگوں کو پیدا کرنا اور معاشرے کے لیے بوجھ نہیں بننا ہے, سپورٹ کا ذریعہ بننا ہے. یہ جو ہے مزاج کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. علماء کرام, میں 4-5 دن پہلے دیوبند میں تھا. وہاں پر دینی مدارس میں اصلی تعلیم کی شمولیت کی سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے, بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ. وہاں کی شورا فیصلہ کی ہے, نصاب لا رہے ہیں ادھر سے ادھر سے, امپلیمنٹیشن کے معاملے میں پریشان ہو رہے ہیں. میں 6 مہینے پہلے جامعہ ہمدرد میں ایک کانفرنس میں ایک ریکویسٹ کیا تھا دبی الفاظ میں اپنی گفتگو کے بالکل آخر میں, کاش کہ کتنا اچھا ہوتا انڈیا کے بڑے مدارس مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ عالمیت میں ایڈمیشن کے لیے 10th صلاحیت کے ساتھ پاس کرنا لازمی قرار دے دیں. اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے, ایک اچھا راستہ نکلے گا, حالات بدلیں گے. اس کے 4-5 مہینے کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب اس بات کا اعلان کر چکے ہیں اور سنجیدگی سے فکر مند ہیں کہ یہ کرنا ہے. بالکل آپ دعا فرمائیے. یہاں پر بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں نصاب بھی بن رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, کتابیں پرنٹ ہونے والی ہیں. وہاں پہ دیوبند میں یہ اگر سلسلہ شروع ہو جائے تو پورے ہندوستان بھر کے مدارس میں اصلی تعلیم کی شمولیت ہونا چاہیے. بچہ عالمیت میں ایڈمیشن لینے سے پہلے 10th صلاحیت سے پاس کر لی. اس ٹارگیٹ کے لیے بڑی سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے. میں ان چند باتوں کے ساتھ ساتھ عام طور پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم تعلیم ہی کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت لازمی جز ہونا چاہیے. وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 2 چیزوں کی طرف خاص توجہ دینا ہے. خاص توجہ دینا ہے. ہمارے مساجد اور مدارس عبادت کے مرکز
تو ہیں، ساتھ ہی ساتھ دعوت کے مرکز بھی بنے اور چیریٹی کے خدمت کے چیریٹی ورک اپنے مساجد سے ہونا چاہیے، مدارس سے ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کے بھی مراکز ہونا چاہیے. اور یہ مراکز، مساجد، مدارس ہمارے معاشرے کی برائیوں کو ختم کر کے معاشرے میں اچھائیاں قائم کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے کوششیں ہونا چاہیے. اور ہماری تمام تر ترجیحات تعلیم اور تربیت ہو اور فضول خرچی ختم کریں. میں پتہ نہیں یہاں پہ کیا حال ہے، شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے پہ؟ افسوسناک یہ ہے، یہ کامن پرابلم ہے. دیکھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں انڈیا سے سملر ہیں، یہاں پہ کوئی زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. انڈیا میں ہمیں زیادہ فرق نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے. تو ہم کو کچھ کرنا ہے. دیکھیے تقاریر، کانفرنس اس طرح کے ہیں، صرف تقاریر سے کام نہیں ہوتا، عمل کی نیت ہو اور ایک اسٹیپ. انیس کٹی صاحب بہت اچھی بات بتا ہے، ایک اسٹیپ لیں اور شروع کریں، انیشیٹ کریں. میں تو بالکل خالی ہاتھ تھا، شاہین جب شروع کر رہا تھا 100% خالی ہاتھ، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. دوست احباب مذاق کر رہے تھے، پیرنٹس نروس ہو گئے تھے، نروس بالکل. یہ کیا ہوگا، انجینئر ہے، گریجویٹ زمانے میں انجینئر، اور یہ دیوانہ جو ہے اس میں چالو کر دیا ہے. سسرال والے بول رہے تھے تو ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہم انجینئر سمجھ کے بیٹی دیے، یہ دیوانہ نکل گیا. یہ فیل ہو رہا تھا. لوگ پاگل بول رہے تھے. میں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے میں پاگل ہوں، کام کر رہا تھا. آج تک اللہ کا فضل ہوا، مجھے اس بات کا خیال نہیں آیا کہ میرا کیا ہوگا، خیال نہیں آیا. سوائے نیت کے دوسرا کچھ نہیں تھا. میں یہی بتاتا ہوں کہ ہماری پہلے نیت ٹھیک ہو. انما الاعمال بالنیات، پہلا ٹرائنگل کا پہلا اینگل، نیت اچھی ہو. بڑی خواہش ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے بڑی امید رکھنا چاہیے، بڑی خواہش رکھنا چاہیے، بڑی نیت رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے محنت کرنا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے تمہاری محنتیں بیکار نہیں جائیں گی انشاءاللہ. اور یہ محنتوں کے ذریعے جو مل رہا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جو بھی مل رہا ہے اس میں شکر ادا کرنا. وعدہ ہے تم شکر کرو، میں زیادہ دوں گا. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں کہ شادیوں میں خرچ ختم ہونا چاہیے، اور کچھ تو کچھ ہم کرنا چاہیے. شادی نکاح کے دن کی دعوتیں یہاں ہوتی ہیں، نکاح کے دن کھانا لڑکی والے کھلاتے ہیں. تو ہم کچھ اسٹیپ لیں گے ہم. آپ کے اس دعوت میں جانے سے کوئی ناراض ہوگا؟ کوئی ہوگا کیا؟ میرا ماننا ہے کوئی ناراض نہیں ہوتا آپ سے، کس کے پاس بھی ٹائم نہیں. ایکٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ، جھوٹ بولتے ہیں. آپ آ گئے تو اچھا تھا، بالکل خالی دکھا وغیرہ وغیرہ جھوٹ بولتے ہیں. چلو ٹھیک، 2-4 ناراض بھی ہو جاتے ہوں گے، تو ان کی ناراضگی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے سامنے ان کی ناراضگی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کچھ اسٹیپ لے سکتے ہیں آج یہاں پہ، ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. ہاتھ اٹھائیے کون آج سے نکاح کے دن کی دعوت میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ہمت کرو، یعنی گھر والوں کو کنوینس کرو بھائی. ولیمے میں جا سکتے ہیں، نکاح پڑھنے جا سکتے ہیں، نکاح میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس دن کی دعوت میں آج سے بائیکاٹ کرنے کا. میں جان جا رہا ہوں، یہ بات ضرور بول رہا ہوں، اور اتفاقاً کہیں نہیں بولا تو لوگوں نے ابھی آپ وہ بولتے ہیں اس لیے تو بلائے تھے. دیکھیے ہم کو اسٹیپ لینا ہے. کوئی مصیبت ہے ڈاکٹر صاحب؟ گھر میں ناراض ہو جاتا ہے. دیکھیے ہماری بہنیں جو ہے، مردوں کو ذلیل کر رہی ہیں دباؤ ڈال کے. تو بہرحال اسٹیپ لینا ہے، اور اپنے بچے کے ساتھ کسی غریب بچے کے لیے ایک علاقے کا، ایک کالونی سے ایک بچے کو چن کر وہاں پہ کچھ چندہ جمع کر کے. ہم ایک اعلان کرے تھے لاک ڈاؤن کے بعد، کیئرس نام کی ایک اسکیم بنے تھے کہ ایک مسجد کے علاقے سے اس مسجد کے لوگ کسی بچے کو چنیں اور کچھ چندہ جمع کریں. 30% کلیکشن کرو، 70% ہم دیتے ہیں. 70% ہم دیتے ہیں. کمیونٹی کا جب تک انوالومنٹ نہیں ہوتا یہ پرابلم سالو نہیں ہوتا. کمیونٹی کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک سسٹم بننا چاہیے. اور ایک کالونی کو ایک بلاک بنائیے، ایک مسجد کو ایک بلاک بنائیے، وہاں پر یہ کام ہو جائے. اس مسجد سے وہاں کی لٹریسی کا مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے.
تو اس طرح سے مسجد کو بیس بنا کر کے کام ہو. ہم تجربے کر رہے ہیں, ایک تحریک شروع کرے ہیں, یہ لاک ڈاؤن کے بعد بڑے تجربات ہوئے, ایک تحریک شروع کرے ہیں, آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں. تحریک کا نام ہے آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں. 6000 صدقے کے ڈبے گھروں میں رکھ رہے ہیں اور لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مصیبتوں سے, بلیا سے, حادثات سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے. روپیہ 50 پیسے روز ڈالو. صبح میں اٹھ کے گھر سے نکلنے سے پہلے, کاروبار کی جا رہے ہیں ڈالو, کوئی اندیشہ ہے ڈالو, طبیعت خراب ہوگی تو ڈالو. اور وہ پیسہ کلیکٹ کر کے ایک باضابطہ ٹرسٹ رجسٹر کرے ہیں اور اس کے ذریعے ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں. پہلا ٹارگیٹ رکھے ہیں ہم بیدر کو بیگر فری بنائیں گے. بیدر کو بیگر فری بنائیں گے اور یہ ٹرسٹ کا نام رکھے ہیں بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن. اور آپ خواہش کیجیے, ایک مسئلہ بتائیے, اس کا حل ہم اس ٹرسٹ کے ساتھ کے ذریعے نکالنے کے خواہش مند ہیں. اور بہت ہی منظم طریقے سے یہ کام چل رہا ہے. گزشتہ 6 مہینے پہلے شروع کریں. آپ دعا کیجیے یہ بھی ایک ماڈل بن جائے اور انشاءاللہ اس کو دنیا بھر میں ہم پھیلانے کے خواہش مند ہیں. میں چاہوں گا کہ حفظ القرآن پلس کے لیے یہاں پہ کام ہو. ہم اس کے لیے ہر لحاظ سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سلسلے میں کوئی سوالات ہیں تو ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ نے کہا کہ ہم جو ہے ساری تعلیم فری دیتے ہیں, تو 2 چیزیں ہیں کہ سورس آف انکم آخر کیا ہے, آپ جو اس پہ خرچ کرتے ہیں, جو بھی اس تنخواہ ہے یا وہ ہے, تو وہ پیسے کا انتظام کہاں سے کرتے ہیں؟ 80% بچوں سے فیس لیتے ہیں, 20% پہ خرچ کرتے ہیں. حافظوں کو 50% فیس لیتے ہیں. اگر کوئی حافظ نہیں دے سکا تو فری بھی لے لیتے ہیں. اور اسپانسرشپ بھی اب کچھ دن سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اسپانسرشپ کے لیے پوچھیں. کبھی پوچھتے نہیں تھے, ہم کسی کو نہیں پوچھتے تھے, لیکن اب پوچھ رہے ہیں اسپانسرشپ کہ بھئی اس بچے کا اتنا خرچ ہوتا ہے. 1-2 سینٹر ہمارے ایسے بھی بنے ہیں کہ وہ سینٹر جو بلڈنگ دیے ہیں انہوں نے بولے کھانا جتنا بھی بچے کھائیں گے ہم کھلائیں گے, صرف ٹیچر کا انتظام کرو. تو ٹیچر کے انتظام کے لیے کسی کو ہم پکڑ لیے, وہ ٹیچرز کی سیلری دے رہے ہیں. ماشاءاللہ وہاں پہ 30-40 حفاظ پڑھنا ہے اور اسی تعلیم سے جوڑ رہے ہیں. تو اس طرح سے شاہین میں کیونکہ 10,000 اسٹوڈنٹ ادھر کیمپس میں ہیں, تو وہ کلیکشن جو ہوتا ہے اس میں سے 20% ہم یہ غریب بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں. اچھا, پریکٹیکلی اگر شروع کرنا ہو حفظ کے بعد, تو جیسے حفظ پڑھتے ہوئے آپ اس کو باقی سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں اور حفظ کے بعد باضابطہ کلاسز شروع کر دیتے ہیں, 6 کلاس وہ کرتے ہیں, اور اسی لحاظ سے وہ 10 کلاس, پھر 12, اس کے بعد یعنی آپ کا 12 کلاس تک آپ چلاتے ہیں. ہم فوکس 12 تک کرتے ہیں, 12ویں تک زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب ان کو آپ پوری دنیا کی یونیورسٹیز کو ہم اپنے سمجھتے ہیں, بچوں کو قابل بنا کر پوری دنیا کی یونیورسٹیز پہ قبضے کرنے کی خواہش ہے. انڈیا کی 0.8% کالجز, میڈیکل کالجز میرے ہیں. بیدر گورنمنٹ میڈیکل کالج 70% میرا, ایمس دلی 7% میرا, ایمس دلی جو ہے 7% پہ قبضہ میرا. تو 12 تک, 9 to 12 یا 8 to 12 یہ بہت اہم پیریڈ ہے جہاں پر نسل کو تربیت کی ضرورت ہے, ایک لائف اسٹائل دینے کی ضرورت ہے. ہمارا احساس ہے کہ یہ عمر میں بچے اگر ایک لائف اسٹائل حاصل کر لیں تو ان کے بھٹکنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر بھٹک بھی گئے, خدا نخواستہ ایک آدھا کیس 2-4% ہو بھی گئے, تو امید ہے کہ وہ 30 سال 35 سال کی عمر کے بعد پھر سے واپس اپنے اوریجنل کلچر میں واپس آ جائیں گے. 9 to 12 یونیورسٹیز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 9 to 12 ایک سینٹر, یہ کلچر بنا دیجیے. میں بیٹھے بیٹھے حساب لگا رہا تھا یہاں پہ, 2 مرتبہ کیلکولیٹر کھول لیا. آپ کو اگر کچھ انقلاب لانا ہے نیپال میں تو صرف 15,000 بچوں کا ٹارگیٹ بنائیے, 15,000 بچوں کا ٹارگیٹ بنائیے, یہ 8 onwards. پھر جو بھی تعلیم ہے اس کو معیاری کر لیں. سب سے بڑا مسئلہ رکاوٹ جو آ رہی میتھمیٹکس اور لینگویجز ویک ہونے سے بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. بچہ اسکول جاتا ہے اور کچھ سیکھتا نہیں وہاں پہ. آپ آفس جا رہے ہیں, روز جا رہے ہیں, تیار ہو کے ٹائم پہ جا رہے ہیں, وہاں کچھ نہیں مل رہا اور آئندہ ملنے کی بھی امید نہیں ہے, تو آپ کب تک جائیں گے؟ جانا بند کر دیں گے. یہی معاملہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے. بچہ جاتا ہے اسکول میں, کلاس میں بیٹھتا ہے, ٹیچر کچھ بولتے رہتے ہیں, منڈی ہلاتا ہے, ٹھیک ہے یس میڈم بولتا ہے, ٹھیک ہے, حاصل کچھ نہیں کرتا, اس کو یاد کچھ نہیں ہوتا, سمجھ میں کچھ نہیں آتا. وہ آہستہ باہر انٹرٹینمنٹ کے لیے نکل جاتا ہے, باہر اچھا لگتا ہے, کلاس میں برا لگتا ہے, اور وہ آہستہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. اگر اس کا علاج ہے میتھمیٹکس اور لینگویجز.
انیس صاحب میتھمیٹکس بول رہے ہیں، اس کو اگر لینگویجز میں جوڑ دیں تو ماشاءاللہ یہ بالکل تعلیم سے جڑے رہیں گے، انٹرسٹ آئے گا۔ کون بچہ ڈراپ آؤٹ ہونا چاہتا ہے؟ کون بچہ ضلالت کی زندگی، بے عزتی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ لیکن وہاں پہ ملتا کچھ نہیں اس کو، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ تو 15,000 اسٹوڈنٹس کا اگر ایک ٹارگیٹ بنا لیں آئندہ 3-4 سال کے اندر، حافظوں کو لیجئے، ڈراپ آؤٹ کو لیجئے اور 10 پاس آؤٹ کو لیجئے، ان کے اوپر محنت کیجئے 3 سال 4 سال 5 سال تک، پھر دیکھیے ایک ماحول بن جائے گا۔ ماحول کا بنانا ضروری ہے۔ اگر نسل کے لیے، دیش کے لیے، عوام کے لیے، سماج کے لیے کچھ کرنا ہے، کسی ایک اللہ والے سے، بزرگ سے کچھ پوچھے تو بتائے ماحول بناؤ، اچھائی کا ماحول بناؤ۔ اور یہ بھی سوال ہوا اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے بتاؤ؟ اولاد تم خود کو بنا لو، اولاد بن جائے گا۔ تو ہم ماحول بنانے کی نیت سے کچھ کام کریں، انشاءاللہ ایک بہت بڑا ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا۔ 15,000 بچوں کا ٹارگیٹ بنائیں اور 9 to 12 یہ بچوں کو ڈسٹریکشن سے بچائیں، موبائل فون سے بچائیں، ان کو ایک لائف اسٹائل مل جائے، ایک لائف اسٹائل بن جائے، محنتی بن جائیں۔ اب ہم 25 سال 50 سال وہ مسلکی مسائل کو بھول جانا چاہیے۔ مسلک عمل کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں، یہ طے کر لینا۔ تبلیغ کے لیے نہیں، دوسروں کو کنوینس کرنے کے لیے نہیں ہے، خود عمل کرنے کے لیے ہے، کیجیے آپ عمل، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تبلیغ نہیں کرنا ہے، 25 سال 50 سال یہ ارادہ کر لیجیے انشاءاللہ۔ اور یہ 25-50 سال تعلیمی طور پر اسٹرانگ ہونا ہے۔ ہمارے ملک کے تناظر میں یہ بات خاص طور پہ بول رہا ہوں، تعلیمی معاملے میں اسٹرانگ ہونا ہے، اخلاقی اعتبار سے اسٹرانگ ہونا ہے، معاشی اعتبار سے اسٹرانگ ہونا ہے، اور صحت کے اعتبار سے اسٹرانگ ہونا ہے۔ اور یہ ہماری نسل کے لیے ہونا ہے۔ نسل ہی اصل ہے، نسل کو بناؤ، فیوچر بن جائے گا۔ 25 سال 50 سال کے بعد کے حالات کے لیے نسل کو بنانا ہے، اور لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کو بھی پڑھانا ہے۔ انڈیا کے تناظر میں بتا رہا ہوں میں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لڑکے خالی ہو جا رہے ہیں یونیورسٹیز سے۔ 70-80% لڑکیوں کا قبضہ ہے یونیورسٹیز پہ فی الحال، اور لڑکے جو ہے ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو 10-15 سال کے اندر اندر خاندانی نظام درہم برہم ہونے کا اندیشہ ہے، خطرناک نتائج نکلنے کے اندیشہ ہیں۔ تو ہم اپنے لڑکوں کو بچانا ہے، یہ گٹکے سے، نشے آور چیزوں سے، موبائل فون سے اور کو ایجوکیشن سے اس نسل کو بچانا ہے۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے گھر کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اس عمر میں اثر ہو ہی جاتا ہے۔ میں پوچھتے جب پوچھتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹ سے بٹھا کر، ماں اور بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، فادر بادک ہیں، دونوں برقعے میں ہیں، بیٹی سے بات کرتے کرتے پوچھتے جب پوچھ لیتا ہوں بیٹا یہ کوئی ایجوکیشن میں امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں، متاثر کرنے اور متاثر ہونے میں کتنے % انرجی، صلاحیت، دھیان، فوکس وغیرہ وغیرہ لگ جاتا ہے، تو بیٹی کا جواب کیا ہوتا ہوگا ماں کی موجودگی میں؟ سر اٹ از 70%، اور یہ 4 سال پہلے کا ایوریج تھا، اور اب یہ 80% ہو رہا۔ اتنی انرجی لگ جانے کے بعد کمپٹیشن کے لیے رہے گا کیا بات؟ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ۔ ایک دیوانہ بھی ہے تو اس عمر میں بے چینی کا اظہار کر ہی دیتا ہے۔ تو یہ ماحول کو اچھا رکھنا، اپنے ماحول کو اچھا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں ذکر کر رہا ہوں ہماری تہذیب کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں یہاں پہ تو اچھا دکھ رہا مجھے ماحول، اور انڈیا میں عجیب بات بنا کے نوجوان بچے گھوم رہے ہیں، عجیب بات بنا کے۔ میں ایک بچے کو بلا کے پوچھتا ہوں بیٹا یہ کیا آپ کے یہ بال کے اسٹائل سے آپ کے امی ابا خوش ہیں؟ تو بولتا نہیں۔ تو میں سمجھاتا ہوں بیٹا امی ابا خوش نہیں ہیں تو اللہ بھی خوش نہیں ہے، اور تم شیطان کو خوش رکھ کے ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ ختم کرو، آج ٹھیک کر کے اپنے ابو کو دکھاؤ، ان کے دل سے دعا نکلے گی انشاءاللہ تمہاری اور میری دونوں کی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ نوجوان بچے پائنٹ پھاڑ کے پھر رہے ہیں، میں یہی سوال کرتا ہوں ان سے بلا کے کیا آپ کے امی ابا خوش ہیں؟ تو جواب دیتے نہیں ہیں، تو اللہ بھی خوش نہیں ہے۔ اور کپڑا پھٹ جائے تو سی کر پہننا سنت ہے، اچھے خاصے کپڑے کو پھاڑ کر پہننا یقیناً سنت کے ساتھ بغاوت ہے۔ یہ میں سمجھاتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہیں پہننا بیٹا، اور پوری زندگی دوسروں کو بھی بولنا۔ میں فلائٹ میں بھی کوئی مل جائے تو اتنی گفتگو کرتا ہوں۔ میرے بیٹے کے نکاح کے دن جامع مسجد میں سب سے گلے مل رہا تھا تو ایک ایسا پھٹے پینٹ والا ملا، تو اس کے میں 3-4 سیکنڈ زیادہ مل گیا اور اتنی ساری بات ہوتی ہے۔ دیکھیے برائی کو ختم کرنے کے لیے، نہیں برائی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرنا چاہیے،
हर कोई अपना रोल अदा करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना। नजरअंदाज करने वाला गुनाहगार है, नजरअंदाज करने वाला गुनाहगार है। तहजीब की हिफाजत और नस्ल की हिफाजत की तरफ तवज्जो देना है और नस्ल को बनाना है। कोई सवाल है तो फिर हम अपनी गुफ्तगू खत्म करेंगे। सर, ये जो हुफ्फाज को डॉक्टर बनाते हैं तो हिफ्स भी इस्लामी समाज के लिए, इस्लामी माशरे के लिए ज़रूरी है हुफ्फाज, और दोनों काम तो बैक वक्त नहीं हो सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत और वक्त चाहिए। जो डॉक्टर बनेगा तो लामहला वो तो कुरान को भूल जाएगा, वो तो याद नहीं। अच्छा, जो पहले से बनते हैं प्लम्बर, वेटर और टेलर, क्या वो हिस्स को ताज़ा रखते हैं? नहीं रखते। डॉक्टर रखने की गारंटी है, उम्मीद है हमको। अगर हम सही तरबियत करें, डॉक्टर इंशाल्लाह अपनी क्लिनिक बंद करके तरावी पढ़ाएगा। हम ऐसे केसेस देखे हैं, उम्मीद इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। वो वेटर से और टेलर से कोई उम्मीद नहीं। तो ये सारे हुफ्फाज वेटर और टेलर तो नहीं बन जाएंगे, कई हुफ्फाज तो मसाजिद में रहेंगे कम से कम। हम सारे हुफ्फाज को नहीं ले रहे ना, हम जो है वो हुफ्फाज को ले रहे हैं जो आलिमियत में नहीं जा रहे, आलिमियत में नहीं जा रहे, उनको नहीं ले रहे हैं। जो नहीं जा रहे हैं उनको लेके उन पे मेहनत कर रहे हैं। फिर इनको हम ये बोल रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन के लिए 12th पास करने के बाद आलिमियत में जॉब बैठा, ऐसा होना चाहिए। और नदवा में एक ऐसा बैच हर साल बनता है 12th पास हुफ्फाज को लेकर, या सिर्फ 12th पास बच्चों को लेके इंटरव्यू लेके आलिमियत का एक 5 साल का कोर्स शुरू करता होता है। मेरे जानने वाले हैं मुफ्ती अब्दुल माजिद, जिद्दा से 12th करे, साइंस से 12th करे, लंदन में जाके आलिमियत करे, और हैदराबाद में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से पास पे फजीलत करे। माशाल्लाह वो शाहीन के दीनियात के डायरेक्टर हैं। ये है, जब तक एक छत के नीचे दीनी और सी तालीम तक तमाम उलूम की तालीम दी जाती थी, वो इंसानियत की तारीख का सबसे सुनहरी दौर था। सबसे सुनहरी दौर पूरी तारीख का इंसानियत की सबसे सुनहरी दौर वो था जब एक छत के नीचे दीनी तालीम, असली तालीम जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग हम करते हैं, मुकम्मल तालीम का नज़म था। जब तक साइंटिस्ट हुआ करते थे। बीदर में ख्वाजा अहमदुद्दीन महमूद गावान यूनिवर्सिटी है, वो वजीर आजम थे बहमनी हुकूमत के, वो ताजिर थे। उस वक्त वहाँ पर 25 ममालिक के स्टूडेंट बीदर में पढ़ने आते थे। वहाँ पे टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाती थी, वहाँ पे मैथमेटिक्स की, लैंग्वेजेस की और एस्ट्रोनॉमी की तालीम दी जाती थी। अगर वो तालीम उस वक्त शुरू हुई थी, उस वक्त की बेहतरीन, उस वक्त की मोस्ट टेक्नोलॉजी वाली लेबोरेटरी एस्ट्रोनॉमी की वहाँ पर थी, वो जारी रही थी, वो काम करती हुई होती, तो इंसान चांद पर 100 साल पहले चले जाता, या आपका ये मोबाइल फोन 50 साल पहले आ जाता, और हम दुनिया को देने वाले रहते थे। ये हम तालीम को बांट कर नुकसान में आए हैं। अब वंस अगेन अब जो है पूरा हिंदुस्तान इस बात को कबूल कर रहा है। जब मैं 30 साल पहले बात करता था और 12 साल पहले हिफ्ज़ुल कुरान प्लस की बात करता था, तो लोग खामोश रहते थे या एतराज करते थे। उलमाए कराम उसको पसंद करते थे, लेकिन तखरीर नहीं करते थे, बोलते नहीं थे बच्चों के सामने, और अलग से ले जाके मुझे अपने पोतरे और नवासे बेटे के लिए एडमिशन की बात कर लेते थे। अब बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, क्योंकि कई साल तक मुखालिफत करने के बाद आला फिर सडन आज साइड करो तो पब्लिक में शायद जरा मुश्किल जाता है, लेकिन हालात बदल रहे हैं। ये प्रपोजल, ये नजरियात 30 साल पहले भी कुछ लोग पेश करे, कोशिश करे, लेकिन वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया। आज फिर हम 30 साल के नुकसान में हैं। अगर अब भी इसको इम्प्लीमेंटेशन के मरहले में हम रुक गए किसी वजह से, तो और 25-30 साल अगर सही रहनुमाई ना हो, अमलन हम काम शुरू नहीं करेंगे, तो और 25-30 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। इसलिए इक़दाम की जरूरत है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आइए हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और सवाल जी हवाले से जो बच्चे नेपाल से पढ़ने जाते हैं वहाँ पे, अब वो हाफिज होंगे, वो 9th 10 11 तो क्या डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम वगैरह, आधार कार्ड वगैरह ही चाहिए? हाँ, आधार कार्ड चाहिए, और डायरेक्ट एनआईओएस से हम बिठाते हैं जो पूरी दुनिया में चलता है। आधार कार्ड हमारा नहीं बनेगा नेपाली रहेंगे। नेपाल के स्टूडेंट को एनआईओएस का सेंटर यहाँ भी बन सकता है। एनआईओएस का सेंटर आप जिद्दा में भी है, दुबई में भी एनआईओएस का सेंटर है, और शायद एनआईओएस का चलेगा यहाँ पे। इंडिया का आधार कार्ड नहीं बनता तो एनआईओएस वाले शायद यहाँ के आधार कार्ड के लिए भी करेंगे, लेकिन एनआईओएस के लोग अब उसको आसान कर रहे हैं, आज से ओपन कर रहे हैं, एनआईओएस के जरिए पास करा सकते हैं इंशाल्लाह। जी मौलाना। एनआईओएस के हवाले से है कि 2073 साल नेपाली
اس کے بعد والے NIOS کا جو ایکویلنسی کینسل کر دیا گیا، کر دیں کینسل ہو گیا. کرناٹکا بورڈ ہاں ایکسیپٹڈ ہے. جی جی کرناٹکا بورڈ سے کرائیں گے، بلکہ نیپال بورڈ کے لیے تعلیم وہاں دیں گے یا یہاں دیں گے. وہاں ہم یہاں سے بچوں کو وہاں لے جانے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ سسٹم یہاں آ جائے. ہمارا ایکسپیرینس آدمی آئے گا 6 مہینے یہاں رہے گا. یہاں سے ٹیچرس کو وہاں لے جا کے ہم 4 دن کی 15 دن کی ٹریننگ دیں گے اور انشاءاللہ وہ کافی ہے. اس میں کوئی جو ہے بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے، ویری سمپل ہے، کوئی بھی سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر 2 سینٹر نیپال میں 2 سینٹر جلد سے جلد شروع ہو جائیں اور اس کے لیے اسپانسرشپ حاصل کرنے کے لیے اخراجات کے لیے فیس لے سکتے ہیں، اسپانسرشپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے طور پر دامیں درمیں سخنیں خدمیں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ. اسپانسر میں دیکھ رہا تھا آپ کو گائیڈنس کے لیے، اسپانسرشپ کے لیے، انکریجمنٹ کے لیے نیپال کے سارے لوگ جو بھی ہیں، کوئی 10 بچوں کو لے لے گا، کوئی 5 کو لے لے گا، کوئی 15 کو لے لے گا. انشاءاللہ ایک حافظ بھی فارغ نہ رہے یہاں پہ، ایک حافظ بھی ضائع نہ ہو. ان ادر ورڈز ضائع نہ ہو، اس کے لیے دعا کیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.